बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों अज़ीज़ों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 29 के साथ आज हाज़िर हैं। बहुत से अमूरात साबका में उन्होंने और इनके असहाब ने मुझसे सबकत की है। कौन शख्स है जो इनकी बराबरी कर सके। मैं ये सुनकर फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल के पास हाज़िर हुआ और आपने इनके मुतल्लिक़ जो कुछ फरमाया था इसको इनसे बयान किया। आपने फरमाया, खुदा की कसम मैं इनसे महज खुशनुदी बारी ताला जल्ला जलालहू के लिए मोहब्बत रखता हूँ और मुझे खुदावन ताला अरहमुर राहिमीन की ज़ात अक़दस व ग्रामी से उम्मीद है कि वो इन्हें इनकी हुस्न नीयत की वजह से निहायत आला मुराद बख्शें और रहमत फरमाएँ। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब हज़रत ज़ुहाक हज़रत खालिद बिन वलीद के मुतल्लिक़ जो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के हुक्म असहाब रमात के पास पहुंच चुके तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने सफ़ों के दरमियान में चक्कर लगाना शुरू किया और हर एक निशान के पास खड़े होकर इस तरह इन्हें तलकीन देनी शुरू की, या अहले इस्लाम, सब्र व इस्तक़लाल शुजाअत व बहादुरी की दलील है और बददिली और नामुरादी ज़िल्लत व खसरान की निशानी। सब्र वाले हमेशा गालिब होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस फरीक के जो हक़ पर हो और सब्र को काम में लाए हमेशा नुसरत व आनत फरमाते हैं। यहाँ चमकती हुई तलवारों का जो मुकाबला करता है और तेज़ तेज़ शमशीरों की नोकों के सामने जो सीना सुपर हो जाता है, तो याद रखो जिस वक्त वो अरहमुर राहिमीन के सामने हाज़िर होता है तो वो जोद व करम और बख्शिशें व इनाम की सरता पास्ती और इसके मर्तबा को बुलंद, इसकी इज़्ज़त को ज़्यादा और इसके फ़ेल को ममनू और इसकी सही को मशकूर करती है। आप यही तकरीर करते हुए और दोहराते हुए तमाम लश्कर में घूम गए और हर एक साहिब इल्म के पास खड़े होकर इन्हीं अल्फाज से इन्हें तनबीह करते रहे। हत्ता कि जिस वक्त आपने तमाम लश्कर का दौरा कर लिया तो आपने अपने पास मुसलमानों में से बड़े बड़े बहादुर और शाह सवार जो नहायत सख्त जाँबाज वाक़या हुए थे जमा किए और लश्कर ज़हाफ़ के हज़रात को भी इनमें शामिल करके इन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से पर आपने हज़रत कैस बिन हुमैरा मुरादी को मुकर्रर करके इनसे फरमाया कि तुम अरब के मशहूर शाह सवार हो, इस दस्ता पर मुतय्यन रहो और जो मैं करूं तुम भी करते रहो। दूसरे हिस्से पर हज़रत मैसरा बिन मसरूक अबसी को और तीसरे पर हज़रत आमिर बिन तुफ़ैल को मुकर्रर करके इन्हें भी यही हिदायत की कि चौथे हिस्से को जो तमाम लश्कर ज़हा पर मुश्तमिल था खुद अपनी कमान में रखा और आफ्ताब के तुलू होने से पहले पहले इस्लाम का ये पुरजोश लश्कर समान हरब से आरास्ता होकर लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। इधर बहान अरमनी ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वह हरब के साजो सामान से बिल्कुल मुज़य्यन हो जाए। चुनांचे वो भी तैयार हो गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। मुसलमानों का लश्कर इनसे पहले तैयार हो चुका था और वो लड़ाई के हर कील कांटे से बिल्कुल लेस हो चुके थे। रूमियों ने जिस वक्त आगे बढ़कर मुसलमानों की सफ़ बंदी और आरास्तगी देखी कि गोया इनकी हर एक सफ़ एक संगीन किला है जो हलाए नहीं हिल सकता, परिंदे इस पर साया कर रहे हैं, सफ़ें मुस्तसल्लक होने की वजह से सीधे सीधे नेज़ों का एक जाल होकर रह गया, तो इनके दिल डर गए, बदन काँप उठे और बारी ताला जल्ला जलालहू ने इनके कलूब में एक रोब भर दिया। आगे बढ़ के बहान ने अपने लश्कर को मुरतब किया। नसरानी अरब यानी गुसान, लखम और जज़ाम के कबीलों के लोग सफ़ों से आगे खड़े हुए और जिबला एक चांदी की स्लेब जिसका वज़न 5 रत्तल था और जिसमें सोने की पिचीकारी हो रही थी और जिसके चारों कोने पर 4 चमकते हुए सितारों की तरह जवाहिर लगे हुए थे, लेकर इनके आगे हुआ। बहान ने इनके पीछे 30 सफ़ें मुरतब की जिसकी हर एक सफ़ मुसलमानों के तमाम लश्कर जितनी तादाद मौजूद थी और फिर हर एक सफ़ में बहुत ज़्यादा निशानात, आलाम और सलेबें मामूर हो गई थी। बहान ने रहबानों और पादरियों के साथ जो इंजील पढ़ते और उसे धूनी देते जाते थे एक चक्कर लगाया और जिस वक्त इसकी तमाम सफ़ें पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी तो इनमें से नहायत डेल डोल का एक सरदार ज़रा चमकता हुआ नेज़ा मरसा बिल जोहर सलेब लिए हुए सब्ज़ घोड़े पर सवार बाहर निकला
اور مسلمانوں کے قریب آ کر رومی زبان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ کے مقربین اور امراء و عظماء میں سے ہے۔ مسلمان اگرچہ اس کی زبان نہیں سمجھے مگر اسے بادل کی طرح گرجتا ہوا دیکھ کر فوراً تاڑ گئے کہ یہ اپنا مقابل تلاش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ معلوم کر کے کس قدر توقف کیا، مگر حضرت خالد بن ولید ادھر سے توقف دیکھ کر چلا اٹھے اور فرمایا، یہ کافر تمہیں مقابلوں کو بلاتا ہے اور تم تاخیر کرتے ہو۔ اگر تم نہیں نکلتے تو اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے آگے بڑھنا چاہا۔ آپ ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانا ہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک نہایت عمدہ مقابل کے گھوڑے کی طرح ہی ایک سبز گھوڑے پر ایک شخص ایک خوبصورت نیزہ ہاتھ میں تھامے اور لڑائی کے ساز و سامان سے پوری طرح لیس ہو کے آگے بڑھا اور اپنے حریف کے مقابلے کے لیے ادھر جانے لگا۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید کے کسی جانباز سپاہی کی شناخت میں نہ آیا۔ آپ نے اپنے غلام حمام سے فرمایا کہ تو اس سوار کے پاس جا کے دیکھ کہ یہ شخص کون ہے اور کس گروہ اور کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حمام یہ سن کر اس کی طرف چلے اور قریب تھا کہ وہ سوار اپنے حریف تک پہنچ جائے۔ انہوں نے آواز دی، اے مرد خدا تم کون ہو؟ سوار نے جواب دیا، میں روماس والی بصرہ ہوں۔ یہ سن کر حمام پیچھے لوٹے اور حضرت خالد بن ولید کو اس کے متعلق فرمایا۔ حضرت رومالی والی بصرہ جس وقت حریف کے مقابلہ میں پہنچ گئے تو آپ نے اس رومی زبان میں گفتگو کی۔ اس نے کہا، روماس میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اس قوم کا ساتھ کیوں اختیار کر لیا؟ آپ نے فرمایا، یہ دین جس دین میں میں داخل ہوا ہوں نہایت جلیل اور شریف دین ہے۔ جس شخص نے اس کی مطابقت کی وہ سعید ہو گیا اور جس نے اس کی مخالفت کی وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بھی حملے کا جواب دیا اور یہ اسی طرح 1 گھنٹے تک برابر لڑتے رہے، حتیٰ کہ دونوں لشکر ان 2 حریفوں کی بہادری پر اش کر اٹھے۔ آخر رومی نے انہیں ایک دفعہ غافل دیکھ کر ان کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت کاری ضرب ماری جس کی وجہ سے آپ کے خون جاری ہو گیا۔ حضرت روماس رحمۃ اللہ نے اس ضرب کو محسوس کیا اور جب آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو مسلمانوں کی طرف گھوڑے کی باغ کر کے سرپت گھوڑا دوڑا دیا۔ حریف نے بھی نہایت تیزی کے ساتھ آپ کا تعاقب کیا اور قریب ہی تھا کہ وہ آپ تک پہنچ جائے کہ مسلمانوں نے میسرہ اور میمنہ سے للکارنا شروع کیا، جس کی وجہ سے حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھارس بندی اور حریف کے چھکے چھوٹ گئے اور وہیں رک گیا۔ آپ مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے، خون آپ کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ مسلمانوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، مرہم پٹی کی، آپ کے کام کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بخشش اور انعام کا وعدہ یاد دلایا اور آپ کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت روماس رحمۃ اللہ علیہ شکست کھا کر میدان سے چلے آئے تو اس کے دل میں بڑا تکبر پیدا ہوا اور سخت و شست کلام کر کے اپنے بغض و عناد کو ظاہر اور اپنے مقابلے کے لیے ہن من مبارزہ کا نعرہ لگانے لگا۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھنا چاہا مگر حضرت خالد بن ولید نے انہیں منع فرمایا۔ آپ ایک بوڑھے شخص ہیں اور مد مقابل بہادر، شجاع اور نہایت ڈیل ڈول کا آدمی ہے، اس لیے میرے نزدیک آپ کا اپنی جگہ پر قائم رہنا اس کے مقابلے میں نکلنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بوڑھا آدمی جو جوان اور مضبوط شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ایک بال بھی تمام مشرکین سے افضل و بہتر ہے۔ یہ سن کر حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تشریف لے گئے اور حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جگہ آگے بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عامر تم کمسن ہو، مجھے ڈر ہے کہیں تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا، سردار آپ نے اس بدبخت رومی کی اتنی بہادری بیان کر دی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کا رعب پڑ گیا اور یہ سخت بری بات ہے۔ آپ نے فرمایا، میدان کے شاہ سوار خود لڑائی میں اپنی برابری کو تاڑ لیتے ہیں اور اس کی بہادری اور شجاعت اس کے چہرے سے خود ٹپک رہی ہے، تم اس کا مقابلہ کسی طرح نہیں کر سکتے۔
اور پھر جب کہ وہ اپنی فوج میں سب سے سبقت کرنے والا شخص ہے اور میدان میں سب سے پہلے آنے والا، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بہادر شخص ہے، کیونکہ سب سے پہلے بہادر ہی نکلا کرتے ہیں۔ اس لیے تم اپنی جگہ پر ہی ٹھہرو۔ عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر پیچھے ہٹ گئے اور کسی طرح کی مخالفت نہ کی۔ کہتے ہیں کہ گبرو اسی طرح حال من مبارزہ کا نعرہ لگاتا رہا، حتیٰ کہ حرث بن عبداللہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، میں اس کے مقابلے میں جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، تم واقعی صاحب جسارت، ہمت و قوت و شدت میں ہو۔ میں تمہیں لڑائی کا ایک پھرتیلا اور چلاک جوان تصور کرتا ہوں۔ بسم اللہ کہہ کر پڑھو اور دشمن کا ناطقہ بند کر دو۔ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان حرب درست کر کے نکلنا چاہا، مگر پھر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، میں تم سے ایک سوال کر لوں۔ انہوں نے کہا، ابو سلیمان پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، اس سے پہلے کسی لڑائی میں تم نے کسی کا مقابلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنا چاہا۔ تم ابھی ناتجربہ کار ہو اور یہ شخص حرب میں نہایت تجربہ کار اور ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ میں اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہوں اور اس کے الٹ پھیر نہایت گہری نظر سے مطالعہ کر رہا ہوں۔ تم ابن اخی اس کے مقابلے میں مت جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے مثل اس کے مقابلے میں نکلے۔ آپ یہ کہتے جاتے تھے اور حضرت قیس بن حمیرہ مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے جاتے تھے۔ حضرت قیس بن حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا روئے سخن اور چشم التفات اپنی طرف دیکھ کر کہا، ابو سلیمان، میں سمجھ رہا ہوں آپ میری طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور اس کام کے لیے میری اوپر نظر انتخاب ڈال رہے ہیں۔ میں حاضر ہوں اور جانے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا، اللہ غالب و بزرگ و برتر کا نام لے کر تیار ہو جاؤ اور اس کے مقابلے میں پہنچ جاؤ۔ تم اس کے برابر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ حضرت قیس بن حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر گھوڑا سر پر ڈال دیا اور دو ایک اسے میدان کے چکر دے کر اس کی تیزی کم کر دی۔ جس وقت گھوڑا ذرا دموں سے نکل چکا تو آپ حریف کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ بسم اللہ و علی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے۔ دشمن آپ کا گھوڑا پھرانا دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ یہ مسلمانوں کے لشکر میں نہایت شہ سوار اور آزمودہ کار معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہی یہ بھی بہت جلد آپ کی طرف متوجہ ہو گیا اور فوراً دونوں میں نشانہ بازی شروع ہو گئی۔ حضرت قیس بن حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر خار شگاف لے کر اس کی طرف دوڑے اور تلوار کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ دشمن نے اسے اپنی ڈھال پر روکا، مگر یہ تلوار ڈھال کو پھاڑ کر خود تک پہنچی اور اس میں رہ گئی۔ آپ نے کھینچ کر نکالنا چاہا مگر نہ نکلی۔ ادھر دشمن نے تلوار چلائی اور آپ کی شاہ پر پڑی، جس سے آپ کو صدمہ پہنچا۔ دونوں حریف ایک دوسرے سے بالکل قریب ہو گئے۔ دشمن چونکا سخت تنومند تھا اور آپ نے قتال اہل ردا کے بعد سیام و قیام چونکا بہت فرمایا تھا، اس لیے آپ بہت زیادہ لاغر اور نحیف الجسا ہو گئے تھے۔ اس لیے دشمن نے آپ کو آگے بڑھ کر قید کر لینا چاہا۔ آپ نے جس وقت یہ دیکھا کہ دشمن مجھ پر غالب ہو گیا ہے تو آپ پیچھے ہٹے اور دور کھڑے ہو کر اسے غصہ کی نظر سے دیکھ کر دل ہی دل میں کچھ لڑائی کا مکر سوچنے لگے، مگر چونکہ ہاتھ تلوار سے نکل چکی تھی، اس لیے سوچ کر مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کی تلوار مانگ لاؤں، گھوڑے کی باغ موڑ دی اور اپنی جان سے بالکل مایوس ہو گئے۔ جس وقت آپ نے میدان سے گھوڑا لٹایا تو دشمن نے چیختے ہوئے آپ کا تعاقب کیا۔ آپ یہ دیکھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور دل میں یہ سوچا کہ تیری مراد شہادت تجھے مل رہی ہے اور تو اس سے بھاگتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ پھر اس کی طرف پلٹے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر انہیں آواز دی اور فرمایا، قیس، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم اس کام کو میرے اوپر چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، یا امیر، آپ نے مجھے بہت بڑی قسم دے دی ہے، اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو کیا آپ پھر مجھے جانے کی اجازت دے دیں گے اور میرے وقت میں توسیع کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، میں فرار کو اختیار کر کے صاحب ناز نہیں ہونا چاہتا۔
میں میدان میں صبر و استقلال دکھلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام و بخشش کا خواستگار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے کمر میں سے خنجر نکالا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بغیر تلوار کے آپ کو میدان کی طرف جاتے دیکھ کر اپنے دوستوں کی طرف مخاطب کر کے فرمایا، کوئی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر قیس بن حبیرہ تک میری یہ تلوار پہنچا دے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا ابا سلیمان، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن صدیق، یہ کام تم ہی سے ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ رومیوں نے انہیں دیکھا تو یہ سمجھے کہ یہ قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنت کو آئے ہیں، اس لیے ان میں سے ایک اور سردار نکلا اور یہاں آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار دے کر کھڑے ہو گئے اور واپس نہ لوٹے۔ آنے والے سردار نے کچھ باتیں کرنا شروع کی جس سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مطلق نہ سمجھ سکے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت کیا کہتا ہے، ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ سن کر رومیوں سے ایک ترجمان نکلا اور اس نے ان سے کہا، یا معاشر العرب، کیا تم یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم نہایت مصنف اور عادل ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، ہم نے تو تمہارا عدل و انصاف کچھ بھی نہ دیکھا، تم 2 سوار ایک آدمی کے مقابلے میں نکل آئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اپنے ساتھی کو محض تلوار دینے آیا تھا اور اب جاتا ہوں۔ اگر تمہارے 100 آدمی بھی ہمارے ایک کے مقابلے پر آ جائیں تو ہمیں اس وقت بھی گرا نہیں گزرتا۔ دیکھ، تم 3 آدمی ہو اور میں تنہا تمہیں کافی ہوں۔ ترجمان نے یہ اس سردار سے کہا، وہ آپ کی یہ بات سن کر تعجب کرنے لگا اور انہیں آنکھوں کے ایک کونے سے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا، قیس، تم تھک گئے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ اور خدا کے واسطے کچھ دیر آرام کرو اور جو کچھ میں کرتا ہوں اسے دیکھتے رہو۔ یہ کہہ کر آپ نے اس شخص کے جس سے آپ مخاطب تھے اس زور سے ایک نیزہ مارا کہ اس کی پشت کو توڑتا ہوا باہر جا نکلا اور وہ چاروں شانے چت آ رہا۔ دونوں رومی سردار یہ دیکھ کر آپ کی طرف لپکے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر آپ کی مدد کو دوڑے، مگر آپ نے انہیں منع فرمایا اور کہا، قیس، میں تمہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تم الگ رہو اور ان سے مجھے ہی نبٹ لینے دو۔ اگر میں مارا گیا تو تم ثواب میں میرے برابر ہوگے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ تمہارا بھائی تمہارے باپ اور شوہر سے جا ملا ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر تعجب کی اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ ہاتھ میں لیے آگے بڑھے اور ان میں سے ایک کے سینے میں دے مارا۔ اس کی نوک ذرہ میں پھنس گئی تو آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار کو میان سے سونت کر رکاب میں کھڑے ہو کر اس زور سے ایک بھرپور ہاتھ مارا کہ دشمن 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا، اور اس طرح یہ پہلا رومی جوان جو تحت ایک ہو گیا۔ تیسرا گھبرو آپ کی یہ جرأت و ہمت دیکھ کر مبہوت سا ہو گیا اور متحیر ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو یہ ششدر و حیران کھڑا تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، قیس، تم کیوں یہاں کھڑے ہو؟ یہ کہہ کر آپ نے اس سردار پر بھی حملہ کیا اور اس کے ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر دور جا کے گرا اور دھڑ زمین پر گرتا ہوا دکھلائی دیا۔ رومیوں نے اس منظر کو دیکھا تو آپ میں کہنے لگے کہ یہ عرب شیطان معلوم ہوتے ہیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت بہان کو اس کی اطلاع کی گئی تو اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بادشاہ کو اس قوم کے حالات کی بہت زیادہ اطلاع تھی۔ مسیح کی قسم، تمہارے اندر ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے تم مغلوب ہو رہے ہو اور یہ قوم برابر فتح کرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اپنی کثرت سے انہیں نہ پیس ڈالا تو تمہاری طرف سے کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ اس قوم کا ایک سردار اس کے پاس آیا اور دیر تک اس کے کان میں کچھ کہتا رہا
اور جب وہ کہہ کر فارغ ہو گیا تو بہان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ لوگوں نے جس وقت اس سے دریافت کیا کہ یہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا تو یہ گونگی کی طرح خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ جبلہ بن اہم غسان کا بیان ہے کہ جس وقت اسے ان تینوں آدمیوں کے متعلق، جن میں وہ پہلا سردار بھی شامل تھا، خبر کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے اوپر فتح پا کر رہیں گے۔ اسی وقت ان کے پاس ایک سردار آیا اور اس کے کہنے میں کہنے لگا، اہل الملک، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ آدمی جو ابلک اور سبز گھوڑوں پر سوار اور تمام اسلحہ سے مسلح تھے، آسمان سے اترے اور ان عربوں کو گھیر لیا۔ دوستو 29 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 30 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹ کریں اور پلیز شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔